हालेलुया। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। खुदा बाप आपको बरकत दे और आपके तमाम ख़ानदानों को, तमाम तर अजीज़ों को खुदा बरकत दे और आपकी आने वाली नस्लों को खुदा अपनी पनाह में रखे। खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखा और फिर उसने मौका बख्शा कि ताकि हम खुदा के पाक कलाम से सीखें और हमारी ज़िंदगियां नजात पा सके और हम उसमें बढ़ते जाएं। और मेरे अजीज़ों, आज का हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में, और मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का कि जो इस कलाम को सुनते हैं, दूसरों तक पहुँचाते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं अपने अजीज़ और रिश्तेदारों को, और भी इस कलाम को से खुद भी बरकत पा के दूसरों के भी लिए बरकत का बायस बनते हैं। मेरे अजीज़ों, आज का हमारा जो टॉपिक है, मजमून है, वो ये है कि हमारी नीयत में ही ज़िंदगी और मौत है। आज हम मेरे अजीज़ों देखते हैं इसमें खुदा के पाक कलाम में रोमियो 8 बाब उसकी 6 आयत में, और जिस्मानी नीयत मौत है मगर रूहानी नीयत ज़िंदगी और इत्मीनान है। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे रोमियो की कलीसिया को जो बात बताई गई वो ये है कि उसका जो हमारा जो आज हम मजमून है उसे हम देखते हैं कि हमारी नीयत में ही ज़िंदगी और मौत है। और इसी तरह जिस्मानी नीयत जो है, यानी गिरी हुई फितरत, ज़हनी मैलाप या रुझान मौत है। ये हाल की लुत्फ़ अंदोज़ और मुस्तकबिल में आखिरी अंजाम दोनों के एतबार से मौत है। मेरे अजीज़ों, इसी तरह इसमें मौत का इम्कान इतना ही होता है जितना एक बहुत बड़ी मकदार के मुताबिक खुराक इंसान ले। तो आज मेरे अजीज़ों, हमें देखना है कि नीयत दिली इरादा, असूल, मकसद, मुराद, अहद, ख्याल, ध्यान, ये बातें हैं। तो जिस्मानी जिस्म से मुतल्लिक बदनी मादी चीज़ें हैं मेरे अजीज़ों। इसी तरह जिस्मानी नीयत लुग़वी तौर पर दिल के पक्के इरादे को कहते हैं मेरे अजीज़ों, और शरिया इबादत के इरादे को नीयत कहा जाता है। मेरी कोशिश है कि अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह करता रहूं। आज हमें अपने लिए और दूसरों के लिए आज इस्लाह करने की ज़रूरत है, सिखाने की ज़रूरत है कि आया जिस्मानी नीयत और रूहानी नीयत के बारे में हम समझ सकें। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों, जिस्मानी नीयत मौत है और जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो ज़रूर मरेंगे। हम देखते हैं वाला पाक कलाम में रोमियो 8 बाब की 13 आयत में क्या लिखा है, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़रूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। मेरे अजीज़ों, खुदा के पाक कलाम हमें ये बताता है, इसको हमने सीखना है, और ये बता रहा है यहाँ पे कि क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो क्या होगा, ज़रूर मरोगे। तो वो ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी मौत मर गए थे, तो इसी तरह मरेंगे, यानी दोनों मौतें, यानी सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी मौत भी मरेंगे। जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी का मतलब नजात के बगैर रहना है। मेरे अजीज़ों, जो बंदा नजात जिसे नहीं मिली वो जिस्मानी ज़िंदगी में है, वो रूहानी ज़िंदगी में नहीं है। लेकिन पालूस रसूल हमें ये बात उन लोगों को मुखातब करके कहता है और आज हमें भी बताता है, क्योंकि कहता है कि जो पहले ही नजात याफ्ता थे, यानी जो लोग, या पालूस रसूल का जो खत है यानी रोमियो का खत दे रहा है, तो वहां पे पहले से भी लोग नजात याफ्ता थे, और
نجات یافتہ لوگ تھے، مگر ان کو بھی بتا رہا ہے، کہتا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بالآخر ان میں سے لوگ ہلاک ہو جائیں گے؟ یعنی اگر وہ لوگ پہلے روح میں زندگی گزارنا سیکھیں، پہلے جب روح میں آتے ہیں روح القدس یافتہ ہوتے ہیں، لیکن بعد میں جب ان کی زندگی پھر ایک بار پھر جسمانیت میں چلی جائے یا جسم کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو میرے عزیزو ایسے لوگوں کے لیے وہ ضرور ہے کہ وہ بھی مریں گے، وہ ضرور مر جائیں گے، کیونکہ میرے عزیزو جسمانی نیت موت ہے، تو اسی لیے جسم کے مطابق جو زندگی گزارے گا وہ ضرور مرے گا، چاہے وہ ایماندار بھی ہے۔ ایماندار اگر ایک بار توبہ کر کے پھر وہ اگر جسمانی زندگی میں پڑ جاتا ہے تو میرے عزیزو پھر تو وہ ضرور مرے گا۔ اسی طرح لیکن پالوس رسول اپنے خطوط میں اکثر خبردار کرتا ہے، وہ کہتا ہے اور لفظ استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس کو احساس ہے کہ ہر کلیسیا میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو حقیقت میں نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے۔ اور آج بھی میرے عزیزو کلیسیوں میں ایماندار تو بہت ملتے ہیں، مگر میرے عزیزو نئے سرے سے پیدا ہونے والے بہت کم ملتے ہیں۔ تو نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ وہ میرے عزیزو نئے سرے سے پیدا ہونے کی بھی تکلیف اپنے لیے اپنا نہیں کرتے۔ تو سچے ایماندار کی خاصیت ہے کہ وہ جو زندگی گزارتا ہے تو پاک روح کی توفیق سے وہ بدن کے کاموں کو نیست کرے۔ پاک روح جب ہمیں توفیق دیتا ہے، پاک روح میں قوت دیتا ہے، پاک روح جو قوت کا لباس ہے اور وہ مجھے توفیق دیتا ہے، تو میرے عزیزو ہم جسم کے بدن کے کاموں کو کیا کریں؟ نیست کرتے جائیں۔ ان کو اسی وقت ابدی زندگی حاصل ہے، اور ان لوگوں کو میرے عزیزو ابدی زندگی اس وقت حاصل ہے، مگر جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو زندگی کی بھرپوری میں داخل ہوں گے میرے عزیزو، بھرپوری میں داخل ہوں گے۔ آج میرے عزیزو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جسمانی نیت کیا ہے؟ موت ہے، مگر روحانی نیت ہمیں زندگی بخشتی ہے۔ اسی طرح اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو ضرور میرے عزیزو ہم جیتے رہیں گے۔ تو کہتا ہے کہ اگر تم نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کلسیوں کا خط 3 باب اور اس کی 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو، جو بت پرستی کے برابر ہے، کہ ان ہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوا۔ تو میرے عزیزو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، 5ویں آیت کو صرف غور کرتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ حرام کاری، یعنی اپنے اس عضو کو کیا کرو، یعنی زمین پر جو ہمارے عضو ہیں اسے ہم حرام کاری اور ناپاکی یعنی مردہ کریں، ان بدن کے جتنے حصے ہیں ان کو مردہ کریں، تاکہ حرام کاری، ناپاکی، شہوت اور بری خواہش اور لالچ اور بت پرستی کے برابر ہے، ان چیزوں سے آپ بچ سکو۔ اور کہتے ہیں کہ اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو ضرور مرو گے۔ تو آج میرے عزیزو 3 آیت میں جب ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے، 3 آیت میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ تم مرو گے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ رہے۔ یعنی کہتا ہے کہ جب تم مرو گے تو تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ پوشیدہ رہے گی، مسیح میں پوشیدہ ہوگے۔ تو میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ 5ویں آیت میں کہتا ہے کہ یہاں کہا گیا ہے کہ اپنے اعضاء، یعنی اپنے اعضاء جو ہے ان کو کیا کرنا ہے؟ مردہ کرے۔ ایماندار جو ہے
اسے ان دو آیات میں ایک ایماندار کی حالت اور حیثیت فرق کو بڑی اچھی طرح واضح کیا گیا ہے۔ اس بات کو سیکھنا ہے کہ اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ مر گیا ہے، ایک ایماندار ہے، وہ مر گیا ہے، اور اس کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ان اعضاء کو مردہ کرے، مردہ کر کے زمین پر رہے، اور وہ اپنے عضو کو مردہ کرے تاکہ جب وہ مردگی کی حالت میں رہے گا تو پھر وہ گناہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح میرے عزیزو، اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ شامل کرنا ہے اپنے آپ کو۔ ہماری حیثیت وہ ہے جو ہمیں مسیح میں ہونے سے حاصل ہوتی ہے، مسیح یسوع میں ہونے سے حاصل ہوتی ہے، اور ہماری حالت وہ ہے جو ہم اپنے آپ میں ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے، آج ہمیں اس بات میں بڑھنا ہے۔ ہماری حیثیت خداوند یشوع مسیح کے اوپر ایمان لانے سے، اور خدا کی مفت بخشش ہے میرے عزیزو، جو مفت بخشش ہمیں دیتا ہے اس سے ہم نجات پاتے ہیں، اس سے ہم برکت پاتے ہیں، اس سے ہم رہائی پاتے ہیں، اس سے ہماری زندگی اس میں قائم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اور ہماری حالت وہ ہے جو خدا کے فضل کے جواب میں ہمارے رد عمل سے ظاہر ہوتی ہے میرے عزیزو۔ یہاں پہ ہم کو شریعت اور فضل کے درمیان نہ ہے کہ شریعت کیا ہے اور فضل کیا ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ اور خدا نہیں کہتا کہ اگر تم گناہ سے پاک زندگی بسر کرو گے تو میں تم کو مسیح کے ساتھ مرنے کا درجہ دوں گا۔ کہیں پہ بھی خدا یہ بات نہیں کرتا کہ اگر آپ پاک زندگی گزارنا شروع کریں گے تو مسیح کے ساتھ مرنے کا درجہ آپ کو ملے گا۔ میرے عزیزو، یہ تو شریعت ہوگا میں ہماری حیثیت یا ہمارا درجہ کا انحصار ہماری اپنی کوشش سے نہیں ہے کہ ہم کوشش کریں۔ شریعت کہتی کوشش کرو، شریعت کہتی یہ اس طرح کرو، شریعت کہتی قربانی دو، شریعت کہتی اپنے گناہوں کو معافی کے لیے قربانی دو تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہماری اپنی کوشش سے نہیں، کہنے کی حاجت نہیں کہ کوئی انسان یہ حیثیت حاصل نہیں کر سکے گا، بلکہ خدا کہتا ہے کہ جتنے بھی خداوند یشوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں میں ان سبوں کو اپنی نظر میں مقبولیت کا درجہ مفت دیتا ہوں۔ جو بھی آج جس قوم میں سے بھی مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں، جس قوم میں سے بھی لوگ آتے ہیں مسیح کی طرف، جو بھی مسیح یسوع کو قبول کرے گا تو میرے عزیزو اس کو مفت درجہ ملے گا، یعنی اس کی مقبولیت کا درجہ مفت دیتا ہے میرے عزیزو وہ۔ اب جاؤ اور ایسی بلند درجہ بلاہٹ کے مطابق زندگی بسر کرو۔ یہ فضل ہے میرے عزیزو، یہ فضل ہے اس کا کہ مسیح یسوع پہ ایمان لانے سے آپ کو مفت بخشش ملتی ہے، مفت نجات ملتی ہے، مفت دینا چاہتا ہے، یا آپ کی پاکیزہ زندگی دیکھ کر وہ آپ کو نجات نہیں دے رہا بلکہ وہ آپ کو مفت دیتا ہے۔ وہ آپ کو مسیح یسوع پہ ایمان لانے سے، آپ کی پاکیزہ زندگی سے نہیں، مسیح یسوع پہ ایمان لانے سے آپ کو مفت میرے عزیزو اس کا درجہ ملتا ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہے۔ آج زمین پر جو ہمارے اعضاء ہیں اسے ہم نے مردہ کرنا ہے، تو کہتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ لفظی معنوں میں اپنے جسم اعضاء میں سے کسی کو ضائع کر دیں، یعنی ہم یہ نہیں ہے کہ اپنے کسی بدن کے حصے کو کاٹ دیں، نہیں، کاٹنے کا ذکر نہیں ہے، یا اپنے جسم کو ضائع کرنے کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے کہ ہم ضائع کر دیں۔ یہ تمثیل اندازی بیان میں تھی میرے عزیزو۔ اور اسی طرح کہتا ہے کہ اعضاء کا مطلب، عضو کی جمع جو ہے میرے عزیزو، ہاتھ، پاؤں، دماغ، زبان اور آنکھیں
دل وہ سب عضو ہیں جو گناہ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، یعنی یہ جو عضو ہیں، آپ کا دماغ، آپ کے ہاتھ، آپ کی آنکھیں، آپ کا دل جو ہے، یہ گناہ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو ان عضو کو وہ کہتا ہے کہ مردہ بنا لو، ان کو مردہ بنا لو، گناہ کے اعتبار سے، مسیح کے بشارت کے اعتبار سے نہیں، مسیح کے کلام پھیلانے کے اعتبار سے مردہ نہیں بنانا، بلکہ میرے عزیزو آج آپ کو ان گناہ کے اعتبار سے ان عضو کو کیا کرنا ہے؟ مردہ بنانا ہے۔ آج ضروری ہے اس بات کو سمجھنا، آج ضروری اس بات کو سمجھے۔ اور کہتا ہے ایک اور عضو کا مطلب یعنی بیان کردہ مختلف قسم کی رغبتیں ہیں، جو مختلف قسم کی رغبتیں ہیں اور شہوتوں کو بیان کرنے کے لیے ہے میرے عزیزو استعمال ہوا ہے۔ تو حرام کاری اس سے مراد غیر قانونی جنسی تعلق ہے، جو تعلق رکھا جاتا ہے، یعنی جو تعلق یا بدی ہے، خصوصاً جو غیر شادی شدہ افراد کرتے ہیں میرے عزیزو۔ اس بات کو سیکھیں، اس بات کو سمجھیں کہ آج ہمیں رغبتیں، شہوتیں جو ہمارے بدن میں اٹھتی ہیں، ان کو مردہ کرنا ہے، ان چیزوں کو، اپنی آنکھوں کو، کیونکہ میرے عزیزو آنکھ ہی سب سے پہلے دیکھتی ہے اور شہوت کی طرف بڑھتی ہے۔ اپنی آنکھوں کو مردہ، یعنی ان اعضاء کو مردہ بنانا ہے جو کہ گناہ کے لیے یوز ہو سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل 15 باب اور اس کی 19 آیت میں کیا لکھا ہے، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں۔ یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہاں پہ بتایا، کیونکہ اس کے شاگردوں نے ہاتھ دھو کے کھانا نہیں کھایا، مگر وہ جو تھے شریعت کے مطابق یہ بات وہاں پہ تھی کہ ہاتھ دھونے لازمی تھے، باہر سے ہو کے آؤ، ہاتھ دھونے یا نہانا ہے، اور کیونکہ وہ ساری شریعت کے نظم و ضبط تھا، شریعت پر عمل تھا۔ اور میرے عزیزو یہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے بتایا، خداوند یسوع مسیح نے ان کو بتایا، ان کو کہا کہ ہاتھ دھونے کے بغیر اگر کوئی کھا لیتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہاں پہ کہتا ہے کہ جو باتیں انسان کو ناپاک کرتی ہیں وہ یہ ہیں کہ خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہی، بدگوئیاں، یہ سب کی سب دل سے نکلتی ہیں۔ اسی لیے یہاں پہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنے ان اعضاء کو مردہ بنائیں تاکہ آپ گناہ کی طرف نہ بڑھ سکیں، آپ گناہ نہ کر سکیں۔ تو آج میرے عزیزو آیا ہم اس بات کو سیکھیں کہ ہاتھ، یہاں پہ ہماری نیت ہے، ہماری نیت میں ہی زندگی ہے، ہماری نیت میں ہی موت ہے۔ تو آج آپ کی نیت درست ہونی چاہیے۔ اسی طرح مرکز کی انجیل اور اس کا 7واں باب اور 21 آیت میں ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں کیا لکھا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدگوئیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بیوقوفی، یہ سب باتیں، بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ میرے عزیزو یہاں پہ اسی بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان کے اندر سے باتیں نکلتی ہیں وہ لالچ ہے، بدخوئی ہے، اور یہ چیزیں ہیں جو انسان کو میرے عزیزو برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں، دل سے نکلتی ہیں۔ حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدگوئی، مکر، اور ان چیزوں کو میرے عزیزو دیکھنا ہے۔
بعض وقت اس کو وسیع تر معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں مطلب جنسی، اور میرے عزیزو ناپاکی جو ہے، ناپاکی سے مراد خیال، قول اور فعل کی ناپاکی یا گندگی ہے۔ تو اس سے جسم کی گندگی نہیں ہوتی کہ جسم کی گندگی، جیسے یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ہاتھ دھو کے اگر آپ ہاتھ دھونے کے بغیر کھانا کھاتے ہو تو آپ ناپاک نہیں ہوتے۔ آپ کی ناپاکی آپ کے دل سے ہے، آپ کے دل سے یعنی ناپاکی نظر آتی ہے۔ اس سے جسمانی گندگی نہیں بلکہ اخلاقی گندگی کا بیان ہے میرے عزیزو۔ خداوند اخلاقی گندگی کی بات کر رہا ہے جو دل سے نکلتی ہے، یعنی شہوت، یہاں پہ لکھا ہے شہوت، یعنی شہوت جو ہے، شہوت پرستی، شہوت جو ہے، شہوت کا لفظ ہے بے لگام اور شدت گندگی، شدت گندی خواہش کا بیان ہے، یعنی جو شدت گندی بیان آپ کی میرے عزیزو خواہش ہے اس کا بیان ہے، یعنی بری خواہشیں، یہاں پہ لکھا ہے بری خواہشیں بھی، وہ بھی دل سے نکلتی ہیں، اور بری خواہشوں سے مراد ہے اور منہ زور رغبتیں، یعنی اس سے میرے عزیزو شدت، بری خواہشوں سے مراد شدت اور منہ زور رغبتیں ہیں میرے عزیزو۔ لالچ، لالچ کا عام مفہوم حرص یا زیادہ سے زیادہ لے لینے کی خواہش ہے، لیکن یہاں مفہوم جنسی بھوک کو مٹانے کی ناپاک خواہش ہے۔ ناپاک جو ہے خواہش بھی ہوتی ہے میرے عزیزو، جس کو بت پرستی کا قرار دیا گیا ہے، یعنی بت پرستی کے برابر گنا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو آج ہمیں دیکھنا ہے، ناپاکی سے بچنا ہے، شہوت سے، بری خواہش سے، لالچ سے، اور میرے عزیزو اس فرشت کا آغاز ہمارے اعمال سے اس فرشت کا جو میرے عزیزو بات ہے سارا اعمال سے ہے، مگر اور بات نیتوں تک پہنچتی ہے، یعنی ہماری نیت تک۔ اعمال فرشت جو ہے عمل سے شروع ہوتی ہے، مگر میرے عزیزو یا بات ختم کہاں پہ ہو رہی ہے؟ نیت پہ۔ تو اسی طرح مطلب مختلف قسم کی جنسی گناہوں کا بیان ہے میرے عزیزو۔ اس کے بعد ان کی جائے پیدائش کی نشاندہی کی گئی ہے، اور ان کی جو میرے عزیزو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ پیدائش کی نشاندہی کی گئی ہے، اور یہ انسان کا حرصی دل خدا کا پاک کلام صفائی کے ساتھ تعلیم دیتا ہے، یعنی اس کا کلام جو ہے، پاک کلام جو ہے صفائی سے تعلیم دیتا ہے کہ جنسی تعلق میں ذاتی طور پر کوئی خرابی نہیں ہے۔ یعنی آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ذاتی طور پہ کوئی خرابی نہیں۔ خدا نے انسان کو افزائش نسل کی قوت کے ساتھ خلق کیا تھا، یعنی جب پیدا کیا تھا، لیکن جب قوت خدا نے بڑے فضل سے اپنی مخلوق کو عطا کی ہے، جب ان کو بدی کے لیے اور ناجائز طور پر استعمال کیا جائے تو گناہ ہے میرے عزیزو۔ آج اس بات کو سیکھنا ہے کہ جب ان کو بدی کے لیے استعمال کیا جائے تو گناہ ہے۔ پلوس کے زمانے میں جنسی گناہ بت پرست لوگ کرتے تھے، یعنی بت پرستوں کا سب سے بڑا گناہ تھا۔ جو بت پرست تھے اس دور میں، آج بھی بت پرست جو ہیں ان کے دور میں بھی میرے عزیزو ایسے ہی ہے، اور بلا شبہ آج بھی یہی گناہ اول نمبر پہ آتا ہے۔ یعنی بت پرستوں کی جو پرستش میں، ان بتوں کی پرستش میں، وہاں پہ بھی میرے عزیزو یہ گناہ پایا جاتا تھا، جنسی گناہ۔ تو جہاں ایماندار روح کا اور متعی نہیں ہے، اگر روح کا متعی نہیں ہے، وہاں اکثر جنسی گناہ ان کی زندگیوں میں وہاں پہ زیادہ گناہ ہوتے ہیں میرے عزیزو،
وہاں اکثر جنسی گناہ ان کی زندگیوں میں اواخل ہوتے ہیں اور ان کے زوال کا باعث بنتے ہیں میرے عزیزو۔ آج ضروری ہے اس بات کو سیکھنا، اس بات کو سمجھنا کہ رغبتیں، کہتا ہے کہ جس نے مسیح یسوع کو قبول کر لیا ہے، یا جس نے مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیا ہے، تو اس نے اپنی ساری رغبتیں اور شہوتوں کو صلیب پر کھینچ دیتے ہیں۔ وہ اپنے سارے گناہوں کے لیے، یعنی ان ساری رغبتوں کو ختم کر دیتے ہیں، ان ساری باتوں کو۔ آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ جو جسم ہمارے پاس ہے، جو جسم ہم دنیا میں رکھتے ہیں، اپنے سارے عضو کو کیا کریں؟ مردہ جانے، تاکہ ہماری زندگی خداوند میں قائم ہو سکے۔ آج مسیح یسوع بھی ہمیں کہتے ہیں کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے دل سے گناہ نکلتا ہے، دل سے بدی نکلتی ہے۔ اس بدی کو دیکھیں، اس گناہ کو دیکھیں۔ تو آج میرے عزیزو، ہماری نیت میں ہی موت بھی ہے، نیت میں ہی زندگی ہے میرے عزیزو۔ آیا آپ کی نیت کیسی ہے؟ آپ کی نیت جسمانی ہے یا روحانی ہے؟ آج میرے عزیزو اپنی نیت پہ غور کریں۔ تو ہم نے ابھی دیکھا تھا جسم کے کاموں کو، یعنی جسمانی نیت پہ غور کیا تھا، جسمانی نیت کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح ہم اس کو روحانی نیت کے بارے میں بھی دیکھیں گے۔ آنے والے وقت میں پھر ہم اس کو سیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں سے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ ابھی تک ہم نے جسمانی نیت کے بارے میں دیکھا ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں ہم روحانی نیت کے بارے میں دیکھیں گے۔ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ آمین آمین۔